अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, दुनिया भर में इस वक्त करोड़ों अफराद गुर्बत, कहत, जंग, मौसमियाती तब्दीलियों और इलाकाई तनाज़ात की वजह से भूख का शिकार हैं। अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इस वक्त ऐसे कई तबकात मौजूद हैं जिनको नहीं मालूम कि उनको एक वक्त का खाना मिल गया तो दूसरे वक्त उनके दस्तरखान पर खाना मौजूद होगा कि नहीं होगा। मगर इसके साथ ही हम देखते हैं कि शादी ब्याह दावतों के ऊपर हम लोग इतना खाना ज़ाया करते हैं, कई हज़ार टन खाना रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 अरब डॉलर्स का खाना सालाना ज़ाया कर दिया जाता है, जो कि हमारी कुल पैदावार का 26% है। इसके अलावा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पाकिस्तान को 121 ममालिक की फहरिस्त में भूख के हवाले से 99 नंबर पर रखता है। तो क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम लोग खाने का इस तरह से ज़िया करें, अल्लाह ताला की नेमत की हम ऐसे बेकदरी करें, जबकि हमारे वतन अजीज़ में इतने सारे हमारे हमवतन मौजूद हैं जिनको दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता, एक वक्त की तो दूर की बात है। इस हवाले से बात करने के लिए मैंने मुआज़िज़ मेहमानों को दावत दी है, उनसे आपका तारुफ कराती चलूँ। मैं अदनान शफकत साहब मौजूद हैं हमारे खुराक व ज़राअत, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आमिर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेड ऑफ प्रोग्राम FAO, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी मैं अदनान शफकत साहब से। ये जो हम खाने का इस तरह से ज़िया कर रहे हैं, दावतों में हम इस तरह से खाना हमें चाहिए भी नहीं होता, हम प्लेटों में डाल लेते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं कौन सी हमें फूड इनसिक्योरिटी उस वक्त आई हुई होती है। तो क्या जो खाने का ज़िया है, खुराक का ज़िया है, ये इज्तिमाई तर्ज़ अमल बन चुका है हमारा, ये इनफरादी अमल है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि अपने कमेंट्स आपको दे सकूं। देखिए जी, कोई भी काम या कोई भी जो नुकसान है वो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता। कुछ जगहों पे इंडिविजुअल्स हैं और कुछ जगहों पे कलेक्टिवली ये इम्पैक्ट आता है। तो हम, अगर आपने जो सवाल किया उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आई वुड से कि कलेक्टिव भी है और इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम है। अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो हमें सारों को मिल के एक टीम अप करना पड़ेगा ताकि हम इसको कलेक्टिवली एक तरफ ले जा सकें और रिजॉल्व कर सकें। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आगे चला जा सकता है। डॉक्टर आमिर साहब, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस हवाले से कहता है कि दुनिया भर में 828 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनको भूख का सामना, यानी कि 9 लाख अफराद तो बिल्कुल कैद जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती भूख की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका कि इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक बात हंगर और फूड इनसिक्योरिटी की पूरी दुनिया में है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें फूड प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ फूड की ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ फूड एक जगह पैदा हो रहा है और उसको उस जगह लेके जाना जहाँ फूड पैदा नहीं हो रहा या नहीं किया जा सकता, तो वो उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दैन जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हैं उसका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, और फिर लोगों की खाने की आदत, अवेयरनेस के हवाले से उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो जो आपने नंबर कहा है वो उसकी वो रीज़न हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि दुनिया भर में भी आलमी मंजरनामे पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों की दस्तरस से खाना जो है वो दूर होता जा रहा है। अदनान शफकत साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। एक ज़राई मुल्क के अंदर फूड इन्फ्लेशन रोज़ाना बढ़ रहा है, लोगों की दस्तरस से रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें दूर होती जा रही हैं। वो कौन से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन एक ज़राई मुल्क में बढ़ रही है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न्स हैं जी। अगर हम देखें कि जहाँ से पैदावार होती है और वहाँ से कंज्यूमर तक आने का एक पूरा प्रोसेस है, तो उसमें कई जगहों पे ऐसे मसाइल हैं जो कि अभी तक रिज़ॉल्व होने वाले हैं। ऑल्दो के गवर्नमेंट साइड से डेवलपमेंट सेक्टर साइड से काफ़ी काम हो चुका है, जिसको अगर हम लुबे लुबाब करें तो अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ही एक पॉइंट के तौर पे उठाएं तो मैं उस पर बता सकता हूं कि हमारे यहाँ जितना पैदावार होती है उससे ज़्यादा लॉस होता है। ऑलमोस्ट 20% प्लस हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में चला जाता है। और समहाउ हम अभी तक इतने एफिशिएंट सिस्टम्स नहीं बना सके कि हम उसको प्रिजर्व करके मार्केट में इतनी प्रोडक्शन दे सकें कि इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट आता है प्राइसिंग के ऊपर उसको हम मैनेज कर सकें। सो लाइक आई सेड कि इसमें काफ़ी चीज़ें या गैप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर टाइम हो तो हम डिटेल में भी जा सकते हैं।
بالکل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوراک کی پیداوار جو ہے وہ بالکل ضرورت کے مطابق ہو رہی ہے، مگر وہ کنزیومر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ والی خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، راستے میں ویلیو چین، سپلائی چین کے اندر ایسے بہت سے پرابلمس جو ہیں۔ ڈاکٹر عامر ارشاد، ہم نے دیکھا کہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جس میں انکشاف ہوا کہ $4 ارب کی خوراک جو ہے سالانہ پاکستان میں ضائع ہو جاتی ہے، جو کہ ہماری کل پیداوار کا 26% ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی اتنا بڑا یہ فگر ہے ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ لوگوں کے پاس دوسرے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جی، میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا آپ کو جواب دوں، میں تھوڑا اس پہ بات کروں گا جو اس سے پہلے آپ نے شفقت صاحب سے کویسچن کیا کہ جو انفلیشن لوگوں کی افورڈیبلٹی ہے، کہ لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کو اس طرح بات کروں گا کہ فوڈ جو ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں خوراک نہیں پیدا ہو رہی۔ مثال کے طور پہ ایسے بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جو خوراک بالکل نہیں پیدا کر سکتے۔ میں مڈل ایسٹرن کچھ کنٹریز کی مثال دوں گا آپ کو، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، جہاں ان کے پاس زمین نہیں ہے لیکن وہاں فوڈ انسیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوڈ افورڈیبلٹی وہاں ہے، ان کی بائنگ پاور ہے، وہ خوراک جہاں بھی پیدا ہو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو جو فوڈ افورڈیبلٹی ہے یا جس کو ہم انفلیشن جس کو وہ کہتے ہیں، تو وہی ایک امپورٹنٹ ریزن ہے جو لوگوں کو فوڈ بائی نہیں کرنے دیتی، جس کو ہم اپنی زبان میں اکنامک ایکسیسیبلٹی کہتے ہیں۔ جو ہم نے نمبر کیلکولیٹ کیے ہیں، جو امپیکٹ کیلکولیٹ کیا ہے، جو ٹوٹل خوراک پاکستان میں ضائع ہو رہی ہے، دونوں ویسٹ ہو رہی ہے یا لاس ہو رہا ہے، وہ 15% ہے۔ جو جتنی خوراک ہم پیدا کرتے ہیں اس کا 15%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کیلریز پیدا ہوتی ہیں فوڈ کی، اس کا 15% ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ضائع نہ ہو تو پاکستان میں اتنی کیلریز پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں ایک دانہ بھی باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، ویئر ایز ہم $9 بلین کی فوڈ امپورٹ کی ہے اس سال میں، پچھلے سال میں، اور $4-5 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کیا، تو تقریباً $3-4 بلین کا ڈیفیسٹ ہے ہمیں خوراک کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اس لاس کو، اس ویسٹ کو کور کر لیں تو شاید ہمیں خوراک یقیناً کچھ نہ کچھ امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں سفیشینٹلی نہیں ہو رہی، لیکن کیلری وائز ہم اتنی خوراک پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میں ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کروں، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں مانیٹری ویلیو میں تو دیٹ بیکم 7% آف دی ٹوٹل GDP آف پاکستان، اور GDP ان ڈالر ٹرمز کو 350-348 بلین ہے، اور یہ اماؤنٹ بنتی ہے 20 سے 22 بلین ڈالرز۔ یعنی کہ 7% آف GDP جو ہے ہم اپنی خوراک امپورٹ کرنے پہ لگا رہے ہیں۔ عدنان شفقت صاحب، میں آپ کے سامنے یہی نقطہ رکھوں گی کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود ہمارا اتنا بڑا یہ مطلب کہ چونکا دینے والا ہمارا امپورٹ بل کیوں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، پاکستان بہت زیادہ انویسٹمنٹ یا اپنا جو فورن ریزرو ہے وہ امپورٹ آف کموڈیٹیز پہ لگا دیتا ہے، اور اس کے جو نمبرز ہیں وہ بلینز میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم کینولا کا ہی دیکھ لیں کہ آلموسٹ $4 بلین کا ابھی لاسٹ ایئر امپورٹ ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو پاکستان پروڈیوس بھی کر سکتا ہے، ہمارے پاس نالج بھی ہے، اور FAO کا بھی کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر۔ ہم کیوں نہیں کر رہے اس گیپ کو، ہم کور کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہے، ایکسپینڈ کریں۔ ہمارے اپنا میں فارمنگ کا اگر میں ایکسپیرینس دوں، چھوٹی سی جگہ ہے لیکن ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، سب کچھ پاسبل ہے پاکستان میں، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف ول چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی ڈائریکشن چینج کریں، یہ جو فورن ریزرو ہیں اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں ہمیں، اور اس کو کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں۔ خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس، پیداواری صلاحیت ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر عامر، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو اس کو ورلڈ ہنگر انڈیکس کے اوپر 121 ممالک کی فہرست میں 99 نمبر پر رکھا گیا، 2022 کا میں آپ کو یہ انڈیکس بتا رہی ہوں۔ تو پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے اور اب آبادی اور مسلسل بڑھ رہی ہے، کیا ہم یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی خوراک کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے کے قابل ہیں؟ جی بالکل ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جو ٹوٹل فوڈ پیدا ابھی بھی جو پیدا ہو رہی ہے اس وقت، ہم اس سے زیادہ آگے نہ جائیں تو وہ سفیشینٹ ہے کیلری کے حوالے سے، یعنی اس سے جو انرجی ہمیں چاہیے اس 250-245 ملین پاپولیشن کو، وہ ہم پیدا کر رہے ہیں ملک میں۔ اب اس میں ایشو ہے کہ ہماری فوڈ کی ڈائیورسٹی ہمیں چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کم، جیسے انہوں نے فرمایا کہ
ایڈیبل آئل ہے ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل کوئی $3.5-4 بلین کا اس میں, تو وہ 4.5 لاکھ ٹن 4.5 ملین ٹن جو ہے ہماری ٹوٹل نیڈ ہے اس ملک کی, اور اس کا صرف 10% ہم پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لائک وائز ایڈیبل آئل کے علاوہ ٹی جو ہے وہ ہماری بہت بڑی کوئی امپورٹ ہے. اس کے علاوہ پلسز کو $1 بلین کے قریب ہم پیدا کر رہے ہیں. تو یہ 2-3-4 ایسی کموڈیٹیز ہیں جو ہمارا امپورٹ بل میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پروڈکشن کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا, اور باوجود اس کے کہ ہم نے پچھلے سال گندم اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم پیدا کی 28 ملین ٹن, لیکن اس کے باوجود وہ سفیشینٹ نہیں ہے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اور ہم پاکستان اس کو امپورٹ کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے, اور ہماری آرگنائزیشن بھی اس پہ کافی کام کر رہی ہے, کہ پاکستان میں خوراک پیدا کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. آلدو جو اوورآل انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن ہم نے جو اریگیشن سسٹم پاکستان میں ڈیولپ کیا ہوا ہے اور جو ہمارے سائنٹسٹ نے اس پہ کنٹریبیوشن دی ہے, اس کی بیسس پہ ہم خوراک پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا, ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا جو ہم نہیں پیدا کر رہے لیکن پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کے پاس پیداواری صلاحیت تو موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا کہ بڑھتی آبادی کی ہم خوراک کی ضروریات پوری کر سکیں. اور ایسے بہت سے طبقات ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے دسترخوان پر اگلے ٹائم کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر دوسری طرف جو ہمارے رویے ہیں, معاشرتی رویے, ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں, اور ہم وہی نعمتیں جو ہیں اگر ہم اس طریقے کا ایک نظام بنائیں کہ ضرورت مند تک پہنچ جائے, اس کی عزت نفس بھی رہ جائے, تو اس کے دسترخوان پر چیز بھی پہنچ جائے, جو کھانا ہم ضائع کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ کہیں اور ہم ڈیلیور کر دیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے, اس کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ خوراک پیدا کر سکتا ہے, مگر ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے, ایسی پالیسی سازی کرنی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے, اور ہم خوراک کا جو چیلنج ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیں, ایک ٹائم بوم کی طرح, یہ ورنہ پھٹے گا, اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو ڈفرینٹ کا پولیٹیکل آرڈر ہے اور وہ بھی متاثر کرنے کا خدشہ ہے اس سے. عدنان شفقت صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھوک بڑھ رہی ہے, اس میں سے ایک موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہے. اب پچھلے سال جیسے سیلاب آئے تو اس نے ہماری بہت زیادہ پیداواری صلاحیت کو بھی متاثر کیا. موسمیاتی تبدیلیاں کس طریقے سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو متاثر کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں, جو میں پہلے بات کر رہا تھا, پوسٹ ہارویسٹ لاسز جو ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس پیداوار جو ہے اچیو کرنے کی پوری صلاحیت ہے. لاس جو ہے اس کے بڑے فیکٹرز ہیں, ان میں سے ایک فیکٹر کلائمیٹ بھی ہے, دوسرا فیکٹر ہم کوانٹٹی تو بڑھا رہے ہیں پروڈکشن کی, لیکن ہم اس کی پرزرویشن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو جو نیچرل انپٹس ہیں, جس میں پانی آ جاتا ہے, جس میں دھوپ ہے, یا اس کے علاوہ جو بھی کلائمیٹک انپٹس ہیں, پروڈکشن کی جو ہے کوانٹٹی کو اچیو کرنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر لیٹ سپوز آپ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو دیتے ہیں, تو اگر خوراک ضائع ہوتی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کلائمیٹک انپٹس کے جو عوامل ہیں وہ بھی ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں, اور اس کی ریکوری جو ہے, جو آج کل COP28 میں بھی ذکر چل رہا ہے کہ کلائمیٹ ایکشن, اس کو سیو کرنا یا اس کو سلو کرنا یا ریکور کرنا ایک بہت کاسٹ انٹینسو جو ہے ایلیمنٹ ہے. اگر یہ ہم کمپیئر کریں تو ہمیں ایک تصویر سامنے آ جائے گی کہ ہم نے نیکسٹ سٹیپس لینے کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عامر صاحب, سپلائی چین میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے فلاز ہیں, گیپس ہیں, ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا جو غذائی اجناس و پھل وغیرہ ہیں ان کو چونکہ ہم سٹور بھی نہیں کر سکتے, ان کو پرزرو بھی نہیں کر سکتے, تو یہ بھی اس کے غذا کا بہت بڑا ایک فیکٹر کہہ لیں. اور اس کے علاوہ ایسے کون سے فیکٹر جن کو ایڈریس کیا جائے تو ہم اس لاس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں؟ اگر ہم پوری ویلیو چین یا سپلائی چین فوڈ کی پاکستان میں دیکھیں تو اس کے 4 یا 5 ڈفرینٹ اس کے نوڈز ہیں یا ڈفرینٹ جگہ ہیں جہاں پہ فوڈ آپ کی لیک ہوتی ہے یا ویسٹ ہوتی ہے یا لاس اس کا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات ہے ایٹ فارم, جب آپ پروڈکشن اس کی کر رہے ہوتے ہیں اور ہارویسٹ کے قریب جب آپ جاتے ہیں اور ہارویسٹ کرتے ہیں
تو وہاں تقریباً 10-15% آپ کے ضائع ہو جاتی ہے. جو اوورآل 15% ہے, میں اس کے آگے بریک اپ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب دوسرا اسٹیپ اس کا آتا ہے پوسٹ ہارویسٹ لاسز, کوئی 15-20% اسی طرح کے ہیں. تیسرے سٹیپ پہ جو ہول سیل کا جو ایک سٹیپ ہے, ہول سیل مارکیٹ جو ہے, وہاں 15-20% ضائع ہوتی ہے. اور دین ہول سیل پہ جب ریٹیل پہ جاتی ہے تو 10-15% وہاں پہ ہوتی ہے. اور آخری جو سیگمنٹ ہے 6-7-10% جہاں پہ ضائع ہوتی ہے, جہاں پہ ہماری خواتین اور ہم رول پلے کر سکتے ہیں, یعنی جو ہمارے کنٹرول میں ہے, وہ ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول ہے. کہ سم ٹائم ہم خوراک اتنی جتنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ پکا لیتے ہیں. مینی ٹائمز ہمارے پاس سٹوریج کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. میں فریج کی اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ فریج جو ہے یہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے اور فوڈ ویسٹ کو بچانے کے لیے بہت زبردست قسم کا اکوپمنٹ ہے. بجلی کا بحران بھی اس میں بہت بڑا لیکن اس مسئلہ ہے. میں فریج کی اپنی کاسٹ ہے اور دین بجلی کا بحران ہے. لیکن یہ 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ فوڈ آپ کی ویسٹ ہوتی ہے اور لاس ہوتی ہے. اگر بھی کوئی بھی پاکستان نے ایز اے کنٹری کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے تو یہ مختلف جگہ ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, اگر ہم اس پہ کچھ توجہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں. اور ہم یہ جو ضرورت سے زیادہ لینے کا خوراک کے اوپر انویسٹ کرنے کا جو کنسیپٹ ہے, کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے پینک بائنگ ہوتی ہے کہ جی اب کرفیو لگنے لگا ہے یا شہر میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یا وہ ہم ایک دم پینک بائنگ کر لیتے ہیں, ہمیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے وہ گروسری آئٹمس خرید لیتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ وہ ہمارے استعمال کے نہیں ہوتے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں, اور ہم باقی لوگوں کا بھی حق جو ہے اسی طریقے سے کھا لیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں پینک بائنگ پہ اور پینک پلیٹ فلنگ پہ بات کرتا ہوں. یہ جب کنزیومر کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ مجھے نہیں ملنی, مارکیٹ میں جاؤں گا نہیں ہوگی, اور شادی میں جہاں میں دعوت میں مدعو ہوں اگلی دفعہ اس پہ جاؤں گا تو وہاں وہ چیز نہیں ہوگی جس کی تلاش میں آیا ہوں, تو وہ پلیٹ اپنی ضرورت سے زیادہ بھر لیتا ہے اور گھر میں اناج اس ضرورت سے زیادہ لے آتا ہے, 1 مہینے سے زیادہ. اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں اگلی دفعہ مارکیٹ میں جاؤں گا تو وہ چیز اسی سماجی رویے پہ بھی بات کرتے ہیں. عدنان شفقت صاحب سے میں نے یہی ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں ماحولیات میں جو چینجز آ رہی ہیں, ان دونوں کا امپیکٹ ان دونوں کیٹیگریز کے اوپر آ رہا ہے. اب میرا جو فارمنگ کا ایکسپیرینس ہے اور اس میں ہمارے پاس انگور لگے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی ٹیمپریچر چینج ہوا ہے, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے انگور کو پکنے کے لیے, 1 ڈگری رائز 2 ڈگری رائز, جو انگور 1 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں پکنا ہے وہ 2 دن میں یا 4 دن میں پک جاتا ہے. اور آپ کی جو فارم ہے یا آپ کا جو فارمر ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. سو آپ والی بات کہ امپیکٹ کیا ہے, آپ کی خوراک کے اوپر امپیکٹ ٹیمپریچر کا بھی آتا ہے. دوسرا جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز میں اگر آپ دیکھا جائے جو اسٹیپل فوڈ ہے, چونکہ اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہوتی آفٹر ہارویسٹنگ, تو 20 سے 50% تک کئی جگہوں پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کیا آئٹم ہے اس کے لاسز ہوتے ہیں. اور دوسرا فروٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں ناردرن سائڈ سے جیسے ہی وہ منڈیوں میں آتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ٹماٹر کی مثال دی ہے, فروٹ کی بھی یہی مثال ہے. کافی فروٹ 30% کے قریب جو سٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹیمپریچر ویریئنس آتی ہے, منڈی تک آتے آتے لاس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کنزیومر تک جاتا ہے, فردر لاس. ان گیپس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے جو سپلائی چین میں موجود ہیں. ڈاکٹر عامر صاحب بھی آپ نے پینک پلیٹ فلنگ کی بات کی, تو اس میں ہم اپنے سماجی رویے کو اگر دیکھیں, کسی دعوت میں دیکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کھانے کا جو ڈھیر لگا دینا, بہت ساری ڈشز کا ہونا, ہم اس کو شان و شوکت سے تعبیر کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر اس رویے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی شاہانہ طرز عمل کھانے کے حوالے سے اپنایا جاتا ہے. تو اس سماجی رویے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم دعوتوں میں جس طریقے سے کھانے کا ضیاع کر رہے ہیں, ایک ایسا ملک جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. اس کے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ 2 مجھے چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ اپرچونٹی پہلے پرووائڈ کرتے ہیں, بڑی 500-10,000 بندے کی دعوت کرتے ہیں, تو دین جو پلیٹ فلنگ والا جو بزنس ہے وہ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہماری سوسائٹی میں ایک کمپلشن ہے کہ جی شادی میں اتنے بندے ہوں گے تو میری ویلیو, میری عزت بڑھے گی. تو اس پہ کچھ ٹریننگ, کوچنگ, اویئرنیس اور اپنے مذہب سے ہمیں مدد لینی چاہیے کہ اتنے بڑے جلسے کی شادی کے فنکشن کے لیے ضرورت نہیں, آپ اس کو محدود کریں, اپنے فیملیز تک کریں, اپنے کلوز فرینڈز تک کریں. 10,000 یا 5,000 بندے کی شادی کے لیے ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دین پھر آگے کیا جا سکتا ہے کہ ان کیس آپ نے کسی وجہ سے کچھ آپ کو مجبوری کرنا پڑ گیا ہے تو اس میں پھر وہ 20 ڈش کی بجائے اس کو کم تھوڑا کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جو لوکلی ہم گرو کر رہے ہیں, جو امپورٹڈ نہیں ہیں, جو کم پرائز پہ مل سکتی ہیں, جس سے
لوکل کامرس یا ڈومیسٹک کامرس آپ کی پروموٹ ہو, غریب لوگ جس بزنس میں انوالو ہوں وہ ہو, اور جو آپ کی نیبرہڈ میں کامرس ہے, انڈسٹری ہے, اس کو کوئی فائدہ ہو, تو ان چیزوں کی طرف جائیں بجائے سے کہ ایسی چیزیں جو امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس کو ہم ڈش کے طور پہ سرو کریں. ایک تو ہم امپورٹ اتنا زیادہ, اس کے اوپر امپورٹ بل ہمارا فوڈ کا اتنا زیادہ ہے, اور دوسری طرف ہم خوراک اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں. عدنان شفقت صاحب, پوری دنیا میں ہمیں ایسے ماڈلس ملتے ہیں کہ فوڈ بینکس بنے ہوئے ہیں, پراپر چیریٹیز کو وہ فوڈ ڈیلیور کر دیتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کو کھانا جو بچا ہوا ہے, جو بالکل ٹھیک حالت میں ہے, شادیوں پر دعوتوں میں بچ جاتا ہے, وہ فوڈ بینکس تک پہنچایا جا سکتا ہے. وہ فوڈ بینکس چیریٹیز کو دے سکتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کو ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, ان تک کھانا بھی پہنچ جائے. تو آپ کے خیال میں کس کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی؟ اگین جی, اس میں یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے, یہ ایز بحیثیت قوم ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں نالج شیئرنگ جو ہے نا جی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں گراس روٹ لیول پہ بچوں سے سٹارٹ کریں, ان کو بتانا شروع کریں کہ کتنا ان کی ضرورت ہے اور کتنا ایکسٹرا ہے جس کو ضائع نہیں ہونے دینا. یہ اسکول لیول پہ بھی ہونا چاہیے, یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہونا چاہیے, اور یہ بزنس لیول پہ بھی ہونا چاہیے. بہت ساری اگزامپلز ہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں, کئی ہوٹلز ہیں جو شام کا کھانا ان کا بچ جاتا ہے, وہ پراپر آرفنیجز میں یا ایسے لوگ جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں ان میں وہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اس طرح کی اگزامپل لاہور میں بھی بنی بہت سے ہے. ماڈلز موجود ہیں. ڈاکٹر عامر, کوئکلی بس آپ کنکلوڈ کر دیں ایک کمنٹ کے اوپر, یہ بتا دیجیے کہ جو ضائع ہونے والی خوراک ہے اس کی ریسائکلنگ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ جو ضائع ہونے والی خوراک ہے یہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں سے بھی 8% کا ذمہ دار ہو رہی ہے. یعنی کہ ہم لوگ اس طریقے سے ماحول کی تباہی کا باعث بھی بن رہے ہیں اگر ہم خوراک ضائع کریں. تو کوئکلی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے ریسائکلنگ کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی فارم یارڈ مینیور, کوئی کمپوسٹ, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, کوئی ایسا میکنزم ہو کہ جہاں سے جو میونسپل جو آپ کا ادارہ ہے وہ اس کو کلیکٹ کر کے, تو کوئی کمپوسٹنگ کا کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے تاکہ وہاں چلی جائے, اور وہاں سے یہ ایکچولی ایک آرگینک فرٹیلائزر ہے جو اگلی خوراک پیدا کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ بالکل اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہم زیادہ تر بحیثیت قوم دیکھ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف کہ سارے کام وہ کرے. سارے پروسیس کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خوراک کا ضیاع ہوتا ہے اور گرین ہاؤس گیسز کا امپیکٹ آتا ہے. کمپوسٹ کے پروجیکٹ اتنے مشکل پروجیکٹس نہیں ہیں, یہ ہم اسکولوں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور بچوں کو صرف دیکھیں اگر یہ پتہ لگ کا حصہ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ نوجوان نسل کو رسک کی اہمیت کا اندازہ. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. ناظرین, ایک ایسی دنیا جہاں پر کروڑوں افراد بھوکے ہوں, جوان, بچے, بوڑھے خوراک کے لیے, ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوں, ایک ایسی دنیا جہاں پر موسمیاتی تبدیلیاں, جنگ, قحط, علاقائی تنازعات, دہشت گردی ایسے چیلنجز ہوں, وہاں پہ خوراک اور بھوک کا مسئلہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا, وہاں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کروڑوں ٹن کھانا روزانہ کی بنیاد پر ہم ایسے ضائع کر رہے ہوں. ہم لوگ دعوتوں میں جائیں, ہم اس طریقے سے رزق کی ناقدری کریں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اس کے علاوہ کروڑوں بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. پاکستان وطن عزیز کی اگر بات کی جائے تو ایسے ہمارے ارد گرد بہت سے افراد موجود ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ان کو روٹی کس وقت ملے گی. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ہم خوراک ضائع کر کے نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ہم نقصان کر رہے ہیں, ہم ماحول کو بھی تباہ کر رہے ہیں, چونکہ یہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا باعث بنے گا. 8% اس کا شیئر ہے. ہم ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں خوراک کا ضیاع کر کے, چونکہ ہمارے GDP کا 7% جو ہے وہ ہمارا امپورٹ بل ہے, جو ہم اس طریقے سے اپنی معیشت پہ بھی بوجھ ڈال رہے ہیں. ہم سب کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنی, اور کسی طریقے سے جو بچا ہوا کھانا ہے وہ ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.